बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं आज हमारे पास हमेशा की तरह, और तीनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। खान साहब की सिक्योरिटी, उन पर हमला, और ऑब्वियसली जो इस वक्त बनी गाला की सिचुएशन बनी हुई है, पुलिस की भारी नफरी इतराफ में मौजूद है बनी गाला के, और ये काफ़ी दिनों से वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। और दूसरी तरफ खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो भी पहुंचे। और इम्पॉर्टेंट ये रहा है साहब कि जब से वो बनी गाला में आए, इससे पहले केपी के अंदर मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे थे इम्पोर्टेड हुकूमत के वुज़रा की तरफ से कि आप इस्लामाबाद क्यों नहीं आते। और अब राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जब ये सिक्योरिटी पर मामूर जितने भी लोग हैं पुलिस के एहलकार, जब इनकी जमानत और ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी पर हैं ख़त्म होगी तो फिर यही लोग इनको गिरफ्तार कर लेंगे। एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि शायद इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही है, इमरान खान को नज़रबंद कर दिया जाएगा। और फिर जो खबरें आना शुरू हुई कि शायद कहीं पर कातिलाना हमले की भी साजिश की जा रही है, जान को खतरा है। इससे पहले भी राय साहब मुतादिद दफा हुआ, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि क्या हुआ। फिर कोर कमेटी का इजलास भी। और राय साहब, आज मैं जानना चाहूंगा आपसे भी कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की ब्रीफिंग्स और इन ब्रीफिंग्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि आपने मुतादिद दफा ब्रीफिंग्स भी अटेंड की, और जो मैसेज वहां से, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो पैगाम दिया जाता है पूरी कौम को, दूसरे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, वो पैगाम क्या है, और इस सिनेरियो के अंदर जो ब्रीफिंग्स और इनकी क्या अहमियत है। और फिर एक स्टेटमेंट भी दी गई है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कोई 10 साला मंसूबा बनाकर बैठे हैं। राज साहब, ये 10 साला मंसूबा क्या है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन सबसे पहले खान साहब बनी गाला पहुंच गए, कोर कमेटी का इजलास, अतराफ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, हमलों की हवाले से साजिशें बेनकाब हो रही हैं, अपनी सिक्योरिटी खान साहब को करनी पड़ रही है। राज साहब, क्या बनी गाला में क्या हुआ, और फिर ये जो हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, उनको समझ नहीं आता तो ये स्टेटमेंट्स दे देती है, रोक नहीं सकी खान साहब की तहरीक को, दबा नहीं सकी खान साहब के जलसों को, और जितनी भी प्लानिंग की है वो जमीन बॉस होती हुई नजर आ रही है। और स्टेटमेंट्स जो राना सनाउल्लाह की हैं खास तौर पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राय साहब हमें याद रखना चाहिए कि लंदन जहां पे मैं मौजूद हूं, यहीं से पूछा गया था सनाउल्लाह से, राना सनाउल्लाह से, कि कर लोगे, तो आवाज आई कि कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। अब दोबारा भी आवाज आ सकती है लंदन से, क्योंकि लंदन की आवाज सुनी जा रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ एक ही आवाज सुन रहा है, और नवाज शरीफ की आवाज है। और राय साहब, क्या हो रहा है शहर इक़्तिदार के अंदर? आप तो बहुत क्लोज हैं बनी गाला से। देखिए हाशमी साहब, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये सिर्फ बयानात की हद तक महदूद नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। और एक खबर जो राना सनाउल्लाह के बयान के अंदर छुपी हुई है, उस खबर को तलाश करना और उसको परखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि राना सनाउल्लाह का जो एक ऑपरेशन के मुतल्लिक बयान आया है, उसमें वो ये कहते हैं कि कुछ अहलकार ऐसे हैं जो इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, और जिस वक्त खान साहब की अदालती जमानत खत्म होगी तो वही सिक्योरिटी एहलकार खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे जी। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे एहलकार हैं जो इस वक्त राना सनाउल्लाह के जासूस हैं, इस इंपोर्टेड हुकूमत के जासूस भी हैं, और वो एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट भी हैं खान साहब के लिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि ऐसे एहलकार जो कि खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हों, जिनके मुतल्लिक खुद राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वही एहलकार इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो वो किस तरीके से जांफिशानी के साथ या नेक नीयती के साथ या पूरा जोर लगाकर खान साहब को सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। इसका मतलब तो यह है कि खान साहब की जान को जिस भी तरफ से खतरा होगा, वो जानबूझकर कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्स भी छोड़ सकते हैं, जानबूझकर कोताही भी कर सकते हैं, गफलत का मुजाहरा भी कर सकते हैं। और हाशमी साहब, खान साहब की जान लेने के लिए और खान साहब पर कातलाना हमला करवाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक और संजीदा किस्म का प्लान इस इंपोर्टेड हुकूमत ने भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर कुछ आलमी ताकतें भी इस तरह से शामिल हैं कि जब इस तरह का खुदा न खास्ता कोई हमला हो तो फिर यह कहा जाए कि इसके तो लोकल हैंडलर थे
یا لوکلی کسی نے یہ حملہ کر دیا. آپ بابر اعوان کی وہ آڈیو سن لیں, وہ ویڈیو سن لیں, جس کے اندر وہ واضح انداز میں بتا رہے ہیں, اور اس کو پی ٹی آئی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے شیئر کیا گیا. ہاشمی صاحب, پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے بابر اعوان کی وہ ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 7 کے قریب لوگ بنی گالا کے قریب وہاں ان کو لایا گیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ قاتل ہیں, اور رات کے ٹائم کسی بھی وقت بنی گالا پر یہ دھاوا بول سکتے ہیں, کیونکہ خان صاحب ظاہر ہے کہ بنی گالا میں کوئی کمرے کے اندر تو چھپ کے نہیں بیٹھے ہوتے, ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, سیاسی لوگ بھی آتے جاتے ہیں, بڑا رش بھی ہوتا ہے, عوام کا بھی لگاؤ ہے خان صاحب کے ساتھ. اور بنی گالا میں جو اس سے پہلے خان صاحب کو ایک سیکیورٹی دی گئی تھی سابق وزیر اعظم کے طور پر, خود پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ وہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. مریم نواز جو عدالت سے سزا یافتہ ہیں, جو عدالت سے نااہل ہیں, ان کو رینجرز کی سیکیورٹی دی گئی ہے, پولیس کی سیکیورٹی دی گئی ہے, لیکن خان صاحب سے وہ سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے. تو یہ ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. خان صاحب کے بیانیے کے اوپر لوگوں نے یقین بھی کر لیا. خان صاحب کے بیانیے کی وجہ سے لوگوں نے اداروں سے اور فوج سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے. خان صاحب کے بیانیے کی وجہ سے جو امریکی سازش ہوئی, اس کے جو اندرونی سہولتکار تھے اور یہ امپورٹڈ حکومت سے جڑے ہوئے سارے کردار بے نقاب بھی ہو گئے. اور اب پھر خان صاحب کا جب بیانیہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر خدا نخواستہ ان کی جان لینے کی کوشش کی جائے, کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کو آخری حل پھر یہی نظر آتا ہے. اسی وجہ سے اب بابر اعوان بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے واضح انداز میں بتا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ 7 کے قریب لوگ 3 راتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اس تلاش میں ہے موقع کی کہ خان صاحب کے اوپر کوئی وار کیا جائے, کوئی ایسا بہانہ بنایا جائے, کوئی ایسی وہاں پہ گیدرنگ ہو, خان صاحب کہیں سے آ رہے ہوں, کہیں جا رہے ہوں, تو اس وقت خان صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا تھریٹ اس وقت خان صاحب کی زندگی کو ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب بہت ایک دلیر, ایک بہادر لیڈر ہیں. خان صاحب کو بہت دفعہ یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ جو جلسے کر رہے ہیں وہاں پہ بلٹ پروف مرر لگوائیں, اسی طرح جو ان کا ڈیسک ہوتا ہے جہاں کھڑے ہو کے وہ خطاب کرتے ہیں وہ بھی بلٹ پروف ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا. لیکن اب خان صاحب کو اس تھریٹ کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے اس قوم کو ایک امید ملی ہے. خان صاحب اس پوری قوم کی امید ہے. اس لیے جو چیف آف سٹاف ہیں شہباز گل, ان کو چاہیے کہ خان صاحب کو کنونس کریں کہ اپنی سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ اس حکومت سے آپ بد سے بدترین کام کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں. یہ ہر نہج تک جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی سیاست جب تک باقی رہے گی ان کی سیاست پھل پھول نہیں سکتی. یہ جو سارے خاندان اکٹھے ہوئے ہیں ہاشمی صاحب, زرداری خاندان, شریف خاندان, جو ایک دوسرے کا جانی دشمن تھا, جو نظریاتی طور پر انتخابی مخالف تھے, جو ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے. بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں نواز شریف کے متعلق یہ نعرے لگوائے تھے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. فریال تالپور نے یہ نعرے لگوائے تھے. مریم نواز نے آصف علی زرداری کو گالیاں دی تھی جس کی آڈیو لیک ہو چکی ہے. ابھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ سرچ کر لیں مریم نواز کی وہ آڈیو, جس میں آصف علی زرداری کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ ہم بھی اپنے پلیٹ فارم پر ان الفاظ کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتے, اتنے غلیظ ناشائستہ الفاظ. لیکن اس کے باوجود یہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب ان کی جو خاندانی سیاست ہے, جو کہ اس ملک کو انہوں نے اپنا جاگیر بنائی ہوئی ہے, اس ملک کو, وہ ساری ان کی سیاست ختم کر دیں گے. اس وجہ سے اب یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے بیانیے کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی جان کے اوپر وار کیا جائے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو مؤثر بنایا جائے. ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ خان صاحب بغیر سیکیورٹی کے بھی بازاروں میں نکل جاتے ہیں. اسلام آباد کا جو کراچی کمپنی ایک سیکٹر ہے, ایک بازار ہے G9 میں, وہاں بھی خان صاحب بغیر سیکیورٹی کے چلے گئے اور بے شمار لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے. پشاور کے بازار میں بھی نکل گئے. لیکن اس قوم کو خان صاحب کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ہی لیڈر ہے. ایک ہاشمی صاحب آخری بات اس نقطے پہ
کہ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ پوری قوم کو جوڑتا ہے. بالکل. اور لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے, قومی لیڈر کی, کہ اس کی پریزنس اور اس کی پارٹی کی پریزنس ملک کے ہر حصے میں ہو. تو اس وقت صرف تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے اور خان صاحب واحد لیڈر ہیں جن کی پریزنس, یعنی جن کو چاہنے والے کے پی میں بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں, پنجاب میں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, کراچی سے کتنی نشستیں نکالیں, گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے. تو وہ اس قوم کو جوڑنے والی ایک بائنڈنگ فورس ہیں. تو جو بائنڈنگ فورس ہوتی ہے, جو اس قسم کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی جان کو ہمیشہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, بیرونی قوتوں سے بھی اور ان کے اندرونی دشمنوں سے بھی. اس لیے خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. راج صاحب, لیکن آپشنز رانا ثناء اللہ کے پاس اب کیا ہیں؟ وہ صرف انتظار کریں گے کہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ ختم ہو, اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے خان صاحب آئے تھے, واپس بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ کے پی جا سکتے ہیں, عدالت کے سامنے دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کروایا جا سکتا ہے. اس پر بھی جواب دیجیے گا, اور پھر یہ بھی بتائیں کہ آج بنی گالہ میں ہوا کیا ہے. اہم فیصلے ہونے تھے لانگ مارچ کی تاریخ کے حوالے سے, وہ بھی بتا دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پھر اور بھی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے, ضمنی انتخابات کے حوالے سے, اور پھر آبویسلی کہ کتنی باتوں کو مانا جائے گا جہاں تک تعلق ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پیش ہونے کا, اور اس حوالے سے بھی کچھ خبریں وہاں سے نکلی ہیں. جی دیکھیں عاشور صاحب, میں نے ایک خبر دی تھی کہ 200 کے قریب پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو بنی گالہ لایا گیا ہے اس اطلاع پر کہ یہ امپورٹڈ حکومت خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کروا سکتی ہے کسی لوکل ہینڈلر کے ذریعے, اور پھر یہ کہے گی کہ کوئی بغاوت کے کیس میں یا کوئی مذہب کے کیس میں کوئی اس طرح کا ایک بہانہ بنا لیا جائے گا. تو اس وقت ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ دوست اور خاص طور پر نون لیگ کے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں, وہ کہتے تھے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی, کوئی خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے, نہ بنی گالہ میں کبھی پولیس جاتی ہے, نہ وہاں سے کوئی فوٹیجز آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ شہباز گل بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ پولیس کی میسو وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی گئی تھی. پی ٹی آئی نے بھی تصدیق کی کہ خان صاحب کی گرفتاری کو روکنے کے لیے اور خان صاحب کو تحفظ دینے کے لیے 200 کے قریب جو کارکن تھے ان کو بنی گالہ کے اطراف رکھا گیا تھا, اور پولیس نے ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا, اس کی فوٹیج بھی آئی. اور اب جو ہم نے خبر دی تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ایک پلان بن رہا ہے, تو اب بابر اعوان نے ایک ایک لفظ کی ہماری جو خبر تھی اس کی تصدیق کی ہے. جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ٹویٹر پر جا کر بابر اعوان لکھ کر سرچ کریں یا بابر اعوان ویڈیو لکھ کر سرچ کریں, تو ان کو پتا چل جائے گا کہ بابر اعوان نے کس طرح سے یہ پورا پلان بتایا ہے, یہ گھنونا پلان اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور خان صاحب کی اجازت سے پی ٹی آئی کے آفیشیل پلیٹ فارم پر اس گھنونے پلان کے متعلق معلومات بھی دی گئی ہیں. اچھا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی بریکنگ نیوز دے دیں تو وہ یہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی اور چینل پر کیوں نہیں چل رہی. تو وہ صحافی کیا جس کے پاس خبر 6-7 دن پہلے نہ آ جائے, جس کے سورسز اتنے اسٹرانگ نہ ہوں کہ اس کو 6-7-8 دن 10 دن پہلے خبر نہ مل جائے. تو یہ خبریں ہمیں مختلف سورسز سے جو ہمارے پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں, طاقتور حلقوں کے اندر بھی ہیں, اسی طرح یہ جو اس وقت آپ کی امپورٹڈ حکومت ہے ان کے بھی کئی لوگوں سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے بطور صحافی آپ کو, تو آپ کو خبر مل جاتی ہے. شروع میں لگتا ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہوگی یا اس خبر کو شاید کوئی تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہو, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے تمام وہ خبریں جو اس پلیٹ فارم سے دی, ہم نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے دی, وہ ایک ایک کر کے وہ تمام خبریں درست ثابت ہو گئیں. اب بنی گالہ میں ایک تو ہاشمی صاحب جو آپ نے پوچھا کیا ہیپننگ ہو رہی ہے, تو یہ تو ایک احساس ہو گیا ہے تحریک انصاف کو کہ خان صاحب کی جان کو کتنا بڑا خطرہ ہے. اس لیے تحریک انصاف نے اب اپنی سیکیورٹی کا ایک انتظام کرنے کی کوشش کی ہے. ایک جو سابق کمانڈو ہیں, ایک سابق کرنل جو کہ ایس ایس جی کمانڈو ہیں, ان کو خان صاحب کی سیکیورٹی کی ٹیم کا انچارج بھی بنایا گیا ہے, کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے جو ایک نام نہاد سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے, جس کا پول خود رانا ثناء اللہ نے کھول دیا کہ وہی لوگ خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اصل میں اپنے جاسوس جو ہیں
وہ وہاں پہ ڈپلائے کر رکھے ہیں. خان صاحب کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, کس سے بات کرتے ہیں, کس قسم کی نقل و حرکت ہوتی ہے, وہ تو رانا ثناء اللہ کو ایک ایک لمحے کی رپورٹ کرتے ہوں گے اور یہ بھی بتاتے ہوں گے کہ خدا نخواستہ یہ وہ لمحہ ہے جب خان صاحب کی سیکیورٹی کی جانب سے تھوڑی سی لاپرواہی ہو سکتی ہے یا خان صاحب کو یہاں پر خدا نخواستہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس لیے اس امپورٹڈ حکومت کے سیکیورٹی انتظامات پر تو بالکل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تو پرائیویٹ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک اس کو ارینج کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا آج کے دن بھی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس دن بھی ہم نے دیکھا کہ فیاض الحسن چوہان کے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ان کو وہاں پہ روکا گیا, لیکن بہت سے لوگ ہاشمی صاحب وہاں پہ موجود تھے, کوئی خاص وہاں پہ رکاوٹ نہیں تھی. تو جس قسم کے سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے, میں اگین کہوں گا کہ شہباز گل صاحب جو اس وقت چیف آف سٹاف ہیں, اور کئی جلسوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز گل نے خود ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, ایک بانس نما ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, اور وہ لوگوں کو سڑکوں سے ہٹا رہے ہیں جہاں سے خان صاحب کا قافلہ گزرنا ہے. تو شہباز گل کو اکیلے بھی سیکیورٹی کا بندوبست کئی جگہوں پہ کرنا پڑا ہے کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے خان صاحب سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. تو ایک تو سیکیورٹی بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. دوسرا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے متعلق اس طرح کی خبریں پھیلائی گئیں, یعنی اس کے جو فیصلے ہوئے کہ خان صاحب نے کوئی لانگ مارچ کا پلان کینسل کر دیا ہے, یعنی دوسرے لانگ مارچ کا پلان کینسل کر دیا ہے. یہ خبریں پھیلائی گئیں, لیکن ہاشمی صاحب ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے یہ خبر درست نہیں ہے کہ کوئی دوسرا لانگ مارچ کینسل ہو گیا ہے یا دوسرا, یہ پھیلائی جا رہی ہے, یہ خبر پھیلائی جا ری ہے. جی نون لیگ کے رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں, نون لیگ کا پورا سوشل میڈیا سیل اب لانگ مارچ نہیں ہوتا, دوسرا لانگ مارچ نہیں ہوگا, دوسرا لانگ مارچ نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ دوسرا لانگ مارچ نہیں ہوگا. لیکن ہاشمی صاحب ہماری یہ اطلاع ہے اور پکی اطلاع ہے کہ یہ لانگ مارچ جو دوسرا لانگ مارچ ہے اس کو نتھی کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے, اور سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا تو دو الگ الگ قسم کے پلانز جو ہیں وہ خان صاحب نے تیار کر رکھے ہیں. اگر لانگ مارچ کو تحفظ ملتا ہے تو ایک الگ پلان ہے, اگر لانگ مارچ کو تحفظ نہیں ملتا تو پھر ایک الگ پلان ہے جس کو ایگزیکیوٹ کر کے لانگ مارچ کیا جائے گا. دوسرا, اسی کور کمیٹی کے اندر ہماری ایک اور خبر کی بھی تصدیق ہوئی اور بتایا گیا کہ طاقتور حلقوں کے پیغامات خان صاحب کو ملے ہیں. ریسنٹلی خان صاحب کو طاقتور حلقوں کے پیغامات ملے ہیں اور طاقتور حلقوں کی خواہش کے اوپر ہی یہ رابطے بحال ہوئے ہیں. یعنی خان صاحب نے تو خود بتایا تھا کہ انہوں نے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کر دیے ہیں اور وہ کسی قسم کا رابطہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ابھی ریسنٹلی پیغامات ملے ہیں خان صاحب کو کہ خان صاحب کو دوبارہ سے آن بورڈ لیا جائے, کیونکہ جس قسم کا خان صاحب کے ساتھ عوامی مومنٹم ہے اس کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو اداروں سے مزید سوالات جو ہیں وہ بھی ہوں گے, اوپر سے کرپٹ حکومت کی جو ناکامیاں ہیں اس کا بوجھ بھی اداروں کو یعنی فوج کو اٹھانا پڑے گا. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں خان صاحب کو کچھ سگنلز دیے گئے ہیں, کچھ میسیجز دیے گئے ہیں, لیکن ہماری اطلاع اندر کی یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پیغامات تو مجھے بھجوائے جا رہے ہیں لیکن اب کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. اس سے پہلے جی ایچ کیو کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اور اس امپورٹڈ حکومت کے دو نمائندوں کے درمیان, جس میں جی ایچ کیو نے ثالثی کروانے کی کوشش کی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک نمائندہ موجود تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دے دیتے کہ الیکشن فلاں مہینے میں ہوگا, چاہے یہ تاریخ 2 مہینے کے بعد کی دے دیں کہ ٹھیک ہے کہ 2 مہینے میں یعنی اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا سپوز, تو ٹھیک ہے پھر بات چیت ہوگی. لیکن اگر یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے تو اب اہم حلقوں کے پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. اور خان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بھی منع کر دیا, ان کو بھی منع کر دیا کہ کسی قسم کی آپ نے پیغام رسانی, کوئی جوابی پیغام, آپ نے طاقتور حلقوں کو کسی قسم کا کوئی جوابی پیغام نہیں دینا. اب الیکشن سے کم, الیکشن کی تاریخ سے کم کسی چیز پر بات نہیں ہوگی. راجہ صاحب, پاکستان کے طاقتور حلقے بڑی امپورٹنس ہمیشہ سے ہی رکھتے ہیں اور اب ان کی ریلیونس اس لیے بھی زیادہ ہو گئی. میسیجنگ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں آئے گا, لیکن میسیجنگ راجہ صاحب ابھی بھی ہو رہی ہے. میسیجنگ کبھی بھی نہیں رکے گی کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے سربراہ شہباز شریف نے یہ کہا
کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے اسے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ رائے صاحب، آپ نے متعدد بریفنگز بھی اٹینڈ کی ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بھی کچھ ایسی تھیں، شہر اقتدار میں آپ رہتے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی آپ نے بریفنگ اٹینڈ کی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی، اس سے پہلے راحیل شریف صاحب کی بھی آپ بریفنگ اٹینڈ کرتے رہے، کینی صاحب کی بھی آپ نے، جنرل کینی کی بھی بریفنگز آپ نے اٹینڈ کی ہیں، اور آپ کا جو کریئر ہے وہ اٹس اے لانگ کریئر اوبیسلی، آئی ایس پی آر اینڈ جتنی بھی فوج سے متعلقہ چیزیں بڑی گہری نظر۔ کیا ماحول کیا ہوتا ہے، پیغام کیسے دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک طریقہ کار اس کا دیکھا، اور ہمارے سننے والوں کے لیے، کہ جب معیشت کا معاملہ آیا تھا تو پاکستان کے طاقتور حلقے سنس 2017 جب نواز شریف صاحب کی شاہد خاقان عباسی اور یہ چلے گئے تھے، اس وقت کی حکومت تھی، تو انہوں نے جا کر باقاعدہ لابنگ کی۔ لابنگ ایسے ہی ہوتی ہے نا، سیمینارز میں جائیں، باتیں کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، یہ کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کنٹینیو ہوا ہے۔ تو کیا پیغام دیا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے دوست نہیں آئے آرمی چیف کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ دوست ہوں گے آپ کے، میرے تو وہ باس ہیں۔ تو اس قسم کے میسیجنگ ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، بعد میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، محمد زبیر چیپٹر ایپیسوڈ ہوا، نون لیگ نے سب کچھ کہا۔ ایسا اب کیا ہو رہا ہے؟ بریفنگز، خاموشی، ہم اب تو سورسز سے خبریں لگتی ہیں انصار عباسی صاحب کی شکل میں کہ جناب کوئی کچھ نہیں ہو رہا اور ہم نہیں اٹھ لی رہیں گے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، 3-4 طریقے ہوتے ہیں جب فوج نے اپنا موقف بیان کرنا ہو کسی بھی معاملے پر۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر دیں، اور اس پریس کانفرنس میں اگر فوج پر کوئی الزام لگ رہا ہے یا فوج کوئی اپنا موقف دینا چاہتی ہے کسی مخصوص معاملے پر، تو وہ پریس کانفرنس کے ذریعے دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اس کے ذریعے ایک ٹویٹ کر دیا جائے، اور چونکہ ملینز میں فالوورز ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹر ہینڈل کے، تو وہاں سے بھی وہ میسج کنوے ہو جاتا ہے، لیکن عموماً ٹویٹ نہیں کیے جاتے سیاسی معاملات پر، اوائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ انڈیا میں بھی مانیٹر کیا جاتا ہے اور بھی ملکوں میں ہینڈل کیا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ اوائڈ کیا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات پر ٹویٹ نہ کیے جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پریس ریلیز آپ جاری کر دیں اور اس کے ذریعے اپنا موقف بیان کر دیں۔ لیکن چوتھا اور جو دلچسپ طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فوج نے اپنا کسی بھی قسم کا موقف دینا ہو تو وہ کسی صحافی کو خبر دیتی ہے، آئی ایس پی آر سے خبر دے دی جاتی ہے کسی صحافی کو، اور وہ صحافی پھر دفاعی ذرائع کو کوٹ کر کے اخبار میں خبر چھاپ دیتا ہے یا پھر ٹی وی چینل پر وہ خبر چلا دیتا ہے، اور اس طرح فوج کا کسی خاص معاملے پر ایک موقف ان کا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ جی، اب جو میں نے بریفنگز اٹینڈ کی ہیں ہاشمی صاحب، اور لاتعداد بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، عسکری قیادت کی بھی، جنرل فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت بھی بریفنگز اٹینڈ کی، بہت سے سیمینارز اٹینڈ کیے، اور اسی طرح جو آپ کے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور، ان کی بریفنگز بھی اٹینڈ کی، جو آپ کے موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل بابر افتخار، ان کی بھی کئی بریفنگز اٹینڈ کی۔ تو ہمیں جو تاثر وہاں سے ملا، ہمیشہ ہمیں جو تاثر ملا، جو ہم نے عسکری قیادت کی بریفنگز اٹینڈ کی، آج سے 3 مہینے پہلے تک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاثر ہمیں کیا ملتا رہا۔ ہمیں تو تاثر یہ ملتا رہا کہ فوج کا یہ خیال ہے کہ شریف خاندان کا جو دور تھا، خاص طور پر تیسرا دور، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے کہ تیسرے دور کو ہی دیکھ سکتی ہے، تو اس میں معیشت کی بہت بری حالت تھی، اس دور میں کرپشن بھی ہو رہی تھی، اس دور میں اقربا پروری بھی ہو رہی تھی، اور معیشت کو ایک مصنوعی طریقے سے کچھ عرصے کے لیے بہتر دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اندر سے معیشت مکمل طور پر کھوکھلی ہو گئی تھی۔ اسی طرح اسحاق ڈار کے متعلق کچھ بریفنگز میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے کہ جو سی پیک کی انویسٹمنٹ آئی تھی اس کے متعلق اسحاق ڈار سے یہ سوال کیا گیا، اور اسحاق ڈار سے یہ پوچھا جنرل باجوہ نے کہ یہ اتنے جو بھاری قرضے ہیں ان کے اوپر ہم سود کیسے ادا کریں گے، یہ تو ہمارے لیے بہت بوجھ بن جائے گا۔ تو اس وقت اسحاق ڈار جنرل باجوہ کے ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے،
اور جنرل باجوہ نے خود اور جو فوجی حکام ہیں انہوں نے متعدد بریفنگز میں بتایا کہ اسحاق ڈار کی جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں. یعنی یہ فوجی قیادت جو موجودہ فوجی قیادت ہے، موجودہ آئی ایس پی آر ہے، اسی طرح جو آپ کے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور، وہ تو ہمیشہ یہی بتاتے رہے اور یہی امپریشن دیتے رہے کہ نون لیگ کے دور میں اکانومی مکمل طور پر کولیپس ہو چکی تھی، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور اس وقت کرپشن بھی تھی، اور شریف خاندان کی کرپشن کے حوالے سے بھی اوور آل ایک جو وائب ہمیں ملتی رہی ان بریفنگ سے، اس میں یہ وائب ملتی رہی کہ فوج اس بات پر قائل ہے، اس بات پر کنونسڈ ہے کہ شریف خاندان ایک کرپٹ خاندان ہے اور اس نے کرپشن کی ہے. اسی طرح آصف علی زرداری کے متعلق اور ان کے خاندان کے متعلق بھی ہمیں ان بریفنگز میں سے یہی وائب ملی کہ وہاں پر سندھ میں بڑی لوٹ مار ہوئی ہے، بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اور عملی طور پر بھی فوجی قیادت نے یہ الزامات آصف علی زرداری اور سندھ حکومت پر لگائے جب رینجرز نے جنرل راحیل شریف کے دور میں کرپشن کے کیسز میں بھی کارروائی کرنا شروع کر دی سندھ میں، اور ڈاکٹر عاصم کے اوپر بھی 435 ارب روپے کی کرپشن کا الزام رینجرز کی جانب سے لگایا گیا تھا. تو اب اس پوری صورتحال میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایسا معجزہ ہوا ہے، کیا ایسا کرشمہ ہوا ہے کہ ایک ایسا خاندان یعنی شریف خاندان، دوسری جانب زرداری خاندان، ان کے متعلق جو عسکری قیادت کی پرسپشن تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اور کیوں تبدیل ہوئی ہے. کیونکہ جتنے وثوق سے، جتنے اعتماد کے ساتھ، جتنے مدلل انداز میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ شریف خاندان کے دور میں اکانومی تباہ ہوئی، اسحاق ڈار کی جو پالیسیز تھیں وہ تباہ کن تھی، شریف خاندان کے دور میں کرپشن ہوئی، تو وہ جو سارے معاملات تھے، یہاں تک کہ ہاشمی صاحب کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف اپنی کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس قسم کی وائبز بھی آتی تھیں. تو اس کے بعد اب یہ اتنی بڑی جو سوچ میں تبدیلی آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یہ میرے جیسے صحافی اور بہت سے اور صحافی جو اس قسم کی بریفنگز میں شرکت کرتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑا حیران کن ہے کہ آخر کیا ہوا اور یہ کایا کیسے پلٹی ہے. اسی وجہ سے جو لوگ ہیں ان میں بھی بڑی بے چینی ہے، کیونکہ یہ جو آئی ایس پی آر کا اور فوج کا نیریٹو تھا یہ لوگوں تک بھی پہنچا. ظاہر ہے کہ جب فوج بات کرے گی صحافیوں کے ساتھ، صحافی جو فوج کی سوچ ہے اس کو ریفلیکٹ کریں گے اپنی خبروں میں، یعنی ٹی وی چینلز پر بھی اور اسی طرح اخبارات میں بھی. لوگ وہ جب خبریں پڑھتے ہیں، ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے ذہن میں یہ بن جاتا ہے کہ اچھا ہماری فوج بھی کہہ رہی ہے کہ یہ خاندان کرپٹ ہیں، ان کے خلاف شواہد بھی موجود ہیں. تو اب جب عوام میں ایک شعور پیدا ہو گیا کہ یہ کرپٹ عناصر تھے اور وہی کرپٹ عناصر اب مسلط کر دیے گئے ہیں اس قوم کے اوپر، 22 کروڑ عوام پر، تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. لوگ اسی وجہ سے اب فوج سے، اداروں سے گلے شکوے کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں کس قصور کی یہ سزا ملی ہے کہ یہ کرپٹ حکمران جو 30 سال سے ہمیں لوٹ رہے تھے، جنہوں نے 30 سال میں اس ملک کو 1 انچ نہیں آگے بڑھنے دیا، وہی دوبارہ اس ملک کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.